बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का उन्वान है फ़नून लतीफ़ा और मज़हब की पाबंदियाँ। नाज़रीन, यूँ तो इंसान सादा लिबास भी पहन सकता है, लेकिन उसने खूबसूरत लिबास को तरजीह दी। इसी तरह बातचीत सादा भी हो सकती थी, लेकिन शेर व अदब तख्लीक किया। यूं ही अल्लाह ताला की हम्दो सना बहुत सादगी से भी की जा सकती थी, मगर दाऊद अलैहिस्सलाम ने इबादत भी तरन्नुम से की। इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि फ़नून लतीफ़ा इंसान की फितरत का हिस्सा हैं, या शायद वो इनकी शदीद ख्वाहिश रखता है। तो फिर मज़हब इस पर पाबंदियाँ क्यों आयद करता है? यही हमारा आज का मौजू है और हमेशा की तरह जावेद अहमद गामदी हमारे साथ मौजूद हैं और शरीक गुफ्तगू होंगी हमारी मेहमान तरन्नुम अहमद भी। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। गामदी साहब, हुस्न ज़ौक़ या सिर्फ हुस्न, इसकी क्या अहमियत है इंसानी ज़िंदगी में? क्या ये कहना दुरुस्त है कि ये इंसानी फितरत का तकाजा है? इंसान को जब हम इंसान की हैसियत से देखते हैं तो ज़ाहिर है कि हैवानात में और उसमें बहुत सी अक़दार मुश्तरका है जी। यानी अगर आप इंसान को उसकी ज़िंदगी के लिहाज से देखें तो आप यही कहेंगे ना कि वो भी हैवानात में से एक हैवान है। बिल्कुल। वो कौन सी चीज़ है जो उसको इंसान बनाती है? इम्तियाज़ात क्या हैं? अगर आप देखें तो वो अक्ल है, शऊर है, नुत्क़ और बयान की सलाहियत है और हिस्से जमालियात है। यही चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर उसकी शख्सियत की तख्लीक करती हैं। फिर इसी से आगे बढ़कर उसका एक अखलाकी वजूद पैदा हो जाता है। इन चीज़ों के मजमूए को हम इंसानियत से ताबीर करते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि किसी चीज़ को अगर आप तहलील करके देखें या उसका तज्ज़िया करके देखें तो आप इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इसके बुनियादी अज्जा कौन से हैं। इंसानी शख्सियत को अगर आप तज्ज़िया और तहलील की निगाह से देखें, उसका एनालिसिस करें, तो जमालियात उसमें एक बुनियादी हकीकत रखती है। यानी इंसान को जो सबसे बड़ी चीज़ दी गई है वो या अखलाकी एहसास है या जमालियाती एहसास है, और ये अपने इजहार के मुख्तलिफ असालीब तलाश करता है। इसका ताल्लुक़ किसी एक फ़र्द से नहीं होता, ये सारी इंसानियत की मुश्तरक मीरास है। हर जगह हुस्न से मुतल्लक़ हम एक ख़ास ज़ाविया नज़र रखते हैं। हमारे अंदर हुस्न का नज़ारा एक ख़ास तरह का एहतजाज पैदा करता है। ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने ख़ुद इंसान की फ़ितरत के अंदर वदियत कर दी है। इस वजह से इसकी नफ़ी नहीं की जा सकती। ये जो हदीस है कि अल्लाह ताला जमील है और जमाल को पसंद करता है, इसकी शरह क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था कि तकब्बुर क्या चीज़ है। यानी उसने सवाल ये किया कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसा लिबास पहनूं जो मुझे भी अच्छा लगे, देखने वालों को भी अच्छा लगे। मैं ऐसे जूते पहनूं जो मुझे भी अच्छे लगें, देखने वालों को भी अच्छे लगें। तो ये कहीं तकब्बुर तो नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में ये फरमाया कि अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला ख़ुद भी खूबसूरत हैं और वो खूबसूरती को पसंद करते हैं। ये जो कुछ भी आपको कायनात में हुस्न नज़र आता है, ये उसी परवरदिगार का पैदा किया हुआ है, और उसने जिस तरीके से हुस्न पैदा किया है उसी तरीके से मेरे अंदर उसको अप्रिशिएट करने, उसको महसूस करने, उससे मुतल्लक़ होने की हिस्स भी वदियत कर दी है। यानी इन दोनों को अगर आप मिला कर देखेंगे तो वो चीज़ भी खालिक की पैदा की हुई है और ये चीज़ भी खालिक की पैदा की हुई है। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि दुनिया के अंदर जितना भी हुस्न है उसका मंबा तो ज़ात खुदाबंदी है। वो ख़ुद सरासर हुस्न है और उसने इस हुस्न को पसंद किया है और वो ये चाहता है कि लोग भी इसको पसंद करें। ज़ौक़ क्या चीज़ है? एक टेस्ट, हर इंसान का मुख्तलिफ टेस्ट होना, ज़ौक़ होना, और ज़ौक़ सलीम और गैर सलीम में क्या फ़र्क है? इंसान को अगर आप देखें तो एक तो उसके यहाँ कुछ वो इल्म है जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर डाल दिया है, जिसको हम कहते हैं कि ये फितरी इल्म है, इस्तराई इल्म है। इंसान इसको लेकर आया है। कुछ तसव्वुरात हैं जो अपने अंदर रखता है। इस दुनिया में जो कुछ उसको नज़र आता है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, मौज़ूआत हैं, चीज़ें हैं, अशिया हैं, तो वो अपने अंदर के उन तसव्वुरात को उनसे मुतल्लक़ करता है। दूसरी चीज़, इंसान के अंदर ये सलाहियत दी गई है कि वो इस्तिदलाल करता है, इन्फर करता है, इस्तिंबात करता है। यानी एक आप प्रेमिसेस उसको दे दें तो उससे वो दूसरी चीज़ निकाल लेगा। डिराइव करता। एक चीज़ उसके सामने मौजूद होगी, उसके पस मंज़र में कोई चीज़ देख लेगा। एक चीज़ महसूस होगी, उससे किसी नामहसूस को तलाश कर लेगा। एक मालूम होगी, उससे नामालूम तक पहुँच जाएगा। तो इसको कहते हैं कि ये नज़री सलाहियत है। यानी इंसान नक़्द नज़र करता है, वो इस्तिदलाल करता है, इस्तिंबात करता है, आर्गू करता है, इन्फर कर लेता है। ये सलाहियत भी इंसान को दी गई है। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान के अंदर एक और चीज़ ये रखी गई है कि वो एहतजाज महसूस करता है, लज्जत महसूस करता है। ये लज्जत जिस्मानी भी है, ये लज्जत रूहानी भी है,
یہ لذت نفسیاتی بھی ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں. یہ جو احتزاز اور لذت کا احساس ہے بعض چیزوں کے بارے میں، اسی کو آپ جب جمالیات سے متعلق کرتے ہیں تو ذوق سے تعبیر کر لیتے ہیں. صحیح. لیکن اتنی خوبصورت مذہب کے ریفرنس میں آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے کہ یہ انسان کی انتہائی اہم ضرورت ہے، جس کو ہم ایٹ ٹائم اسپریچول نیڈ بھی کہتے ہیں، کہ آپ خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اس کے باوجود ہم نے مذہب میں ایک یہ اینگل بھی دیکھا ہے کہ انسان نے جتنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں، جتنے سادہ کپڑے پہنے ہوں، وہ فیشن سے اور خوبصورتی سے جتنا دور ہو اتنا اس کو مذہبی تصور کیا جاتا ہے. مذہب میں یہ تصور کہاں سے آیا؟ اس کو بھی آج سلجھا لیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ سے حقیقت کی تلاش ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے. ہمیں کوئی حقیقت مل جاتی ہے تو بعض اوقات ہم بے نیاز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر اس سے محروم ہو جائیں تو آپ کی بھی سب سے بڑی ضرورت یہ ہوگی کہ آپ اس معمے کو سلجھائیں. یعنی انسان چاہتا ہے کہ وہ یہ سمجھے وہ کیا ہے، یہ سمجھے وہ کہاں سے آیا ہے، یہ سمجھے اس کا کائنات سے کیا تعلق ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے. وہ اپنی حقیقت کی گرہ کشائی کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے انسان کے پاس کیا ہے؟ ایک عقل ہے. یعنی اس کو ایک ایسی فیکلٹی سے نوازا گیا ہے کہ جو اس کے باطن کے اندر جو علم ودیت کیا گیا اس کا ریلیشن باہر سے قائم کرتی ہے اور پھر اس کے بعد انفر کرنا شروع کر دیتی ہے. تو استخراج استنباط کی ایک دنیا وہ پیدا کر لیتا ہے. چنانچہ انسان کے اوپر ایک لمبے عرصے تک یہ جنون سوار رہا کہ وہ اسی عقل سے حقائق کو آخری درجے میں دریافت کر لے گا. وہی چیز ہے جس کو آپ فلسفہ کہتے ہیں. صحیح. یعنی ایک بڑے طویل عرصے تک انسان اس غلط فہمی میں مبتلا رہا ہے کہ وہ سارے حقائق کی گرہ کشائی اس سے کر لے گا. چنانچہ اس سے بھی کچھ مذاہب پیدا ہوتے ہیں. میں مذہب کا لفظ وسیع معنی میں استعمال کر رہا ہوں. ایک نقطہ نظر پیدا ہوتا ہے، کائنات کو دیکھنے کا ایک انداز پیدا ہوتا ہے. آپ نے آج کے زمانے میں جو پچھلی 2 صدیاں گزری ہیں ایک ازم کا لفظ سنا نا، مارکسزم، سوشلزم، کمیونزم. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک نوعیت کا دھرم ہے. بالکل. یعنی فکر نے، فلسفہ نے، خیال نے بھی بہت سے مذاہب پیدا کر آئیڈیالوجیز جن کو آپ مذاہب فکر سے بھی بعض اوقات تعبیر کر لیتے ہیں. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک وجدانی احساس بھی ہے. یہ وجدانی احساس ہے جس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ عقل تو شاید حقیقت کو آخری درجے میں دریافت نہیں کر سکتی، یہ دریافت کر لے گا. چنانچہ اس سے صوفیانہ مذاہب پیدا ہوئے. صوفیانہ مذاہب میں یہ جتنے بھی آپ کو تصورات ملتے ہیں وہ سارے کے سارے کم و بیش مشترک ہیں. یعنی ویدانتی تصور کو آپ دیکھ لیں، آپ فلاطینوس کے تصور کو دیکھ لیں، آپ بدھ مت کے تصورات کو دیکھ لیں، یہ صوفیانہ مذاہب ہیں. ان میں انسان کیا کہتا ہے؟ یعنی جب وہ فلسفے میں کھڑا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں عقل کے ذریعے سے حقائق کو آخری درجے میں دریافت کر سکتا ہوں. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے اندر ایک باطنی صلاحیت ہے، میں اگر اس کو نشو و نما دے لوں تو میں حقیقت تک پہنچ جاؤں گا. وہ باطنی صلاحیت جس کو کبھی کبھی روحانیات کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو نشو و نما دینی ہے. تو یہاں یہ میتھڈالوجی اختیار کی گئی کہ اگر آپ اپنے اس مادی وجود کو تحلیل کریں گے، اس کو کمزور کریں گے تو آپ حقیقت تک پہنچیں گے. صحیح. اب مادی وجود کو کمزور کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ روز اپنے پیٹ میں کھانا بھرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، قلت طعام ہونی چاہیے. آپ سوتے ہیں اور انٹا غفیل پڑے سوتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، قلت منام بھی ہونی چاہیے، یعنی آپ کو نیند بھی کم لینی چاہیے. اچھا، پھر یہ ہے کہ انسان جو کچھ اندر پاتا ہے وہ بعض اوقات باہر نکالتا چلا جاتا ہے. یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ وہ جو غالب نے کہا نا کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، وہ نوبت بھی آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، قلت کلام بھی ہونی چاہیے. ٹھیک. تو اب قلت منام، قلت طعام، قلت کلام، یہ تو مادی چیزیں ختم کر دی گئیں. لیکن پھر آپ کے اندر جو حصے جمالیات ہے اس کا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں بھی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے. جب آپ کائنات میں الجھیں گے تو اپنے باطن کی کائنات تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے گریز کر کے آپ اپنے اندر دیکھیں. یہ جو دنیا کی زینتیں ہیں، دنیا کے اموال ہیں، دنیا کی خوبصورتیاں، یہ سب مایا کا جال ہے. اس میں اگر آپ نے اپنے آپ کو گرفتار کر لیا تو اس کے نتیجے میں حقیقت تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک اور مذہبی تعبیر وجود میں آ گئی. ایک تیسری چیز وہ ہے جس میں خدا نے انسان کے ساتھ رابطہ پیدا کر کے اس کو مذہب دیا. یعنی انسان کی فطرت میں ایک مذہب رکھا اور پھر اس کی تذکیر کی، اس کی یاد دہانی کرائی، جس کو آپ الہامی مذہب کہتے ہیں یا انبیاء علیہم السلام کا مذہب کہتے ہیں. اب یہ تینوں مذاہب دنیا میں موجود ہیں. ان کے مابین اختلاط ہوتا رہتا ہے. یعنی ایک آدمی صوفیانہ مذہب سے متاثر ہے اور وہ اسلام سے بھی متاثر ہو جاتا ہے یا کسی الہامی مذہب سے بھی متاثر ہو جاتا ہے. تو انسان کی فطرت ہے نا، وہ چیزوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی پھر وہ ایک کاکٹیل بناتا ہے.
وہ کچھ چیزیں ادھر سے لیتا ہے، کچھ چیزیں ادھر سے لیتا ہے. آپ دیکھیے ہماری اپنی تاریخ میں جو لوگ صوفیانہ مذاہب سے متاثر ہوئے، جیسے مثلا ایک بڑے جلیل القدر ہمارے بزرگ ہیں امام غزالی، تو انہوں نے احیاء العلوم لکھی اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ صوفیانہ تعبیرات کس طریقے سے مذہب سے ہم آہنگ ہوتی ہیں. اچھا، اسی طرح ہمارے ہاں بہت سے ایسے فلسفی پیدا ہوئے جو یونانی فلسفے اور اس کی بہت سی چیزوں سے متاثر تھے، ان کو متکلمین کہتے ہیں، اسکول منز فلسفی. ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ یونانی تصورات کو مذہب کے ساتھ ہم آہنگ کیا. تو صوفیانہ تصورات جب مذہب کے ساتھ ہم آہنگ ہوئے تو اس سے ایک اخلاقیات وجود میں آئی. وہ اخلاقیات یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس نہ دنیا ہونی چاہیے، نہ اس کی زینتیں ہونی چاہیے، نہ آپ کو ان چیزوں سے کوئی تعلق رکھنا چاہیے. یہ نفس سرکش ہو جاتا ہے جب یہ زینتوں سے آلودہ ہوتا ہے. بس تھوڑا سا کھائیے، اتنا ایک کہ جس میں آپ اپنی زندگی برقرار رکھ سکیں اور زندگی ایسے بسر کیجئے. وہ جس کو ایک بڑے امام نے بیان کیا ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں رکھنا چاہیے، بس اتنا ہی ہونا چاہیے کہ آج آپ نے کھا لیا، شام کے وقت پھر اس کائنات کا پروردگار کوئی اور بندوبست کر دے گا. اور وہ جو آپ نے سنا ہوگا رابعہ بصریہ کا کہ میں نے تو جنت کو آگ میں ڈال دیا ہے تاکہ کوئی اس کا طالب ہی نہ رہے. یعنی جنت آگے بھی جو کچھ تھوڑی سی لذتیں اپنے اندر رکھتی ہے اور اس کی تصویر مذہب کھینچتا ہے، انہوں نے اس کو بھی اٹھا کر آگ کی نظر کر دیا. تو اس سے جو تصورات پیدا ہوئے ہیں وہ اصل میں جب اسلام کے ساتھ ملا دیے جاتے ہیں، ان کا اختلاط کر دیا جاتا ہے، تو پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اس چیز کی. پھر وہ آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان سب چیزوں کو چھوڑیں. چنانچہ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے اتنے کوئی 10 درہم گھر میں رکھ لیں کہ چور آئے تو مایوس نہ ہو، اس سے زیادہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جس سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اس کا الہامی مذاہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی ناظرین، ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم ہیں آپ کے سامنے اور آج پروگرام میں ہم گاندھی صاحب سے ڈسکس کر رہے ہیں فنون لطیفہ اور مذہب کی پابندیاں. ہمارے ساتھ مہمان ہیں ترنم احمد، وہ بھی شریک گفتگو ہیں. گاندھی صاحب، آپ نے ایکسپلین کیا بریک سے پہلے کہ حسن کس طرح اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے، جمال کو کس طرح وہ پسند کرتا ہے. تو پھر میوزک ہو گیا، فائن آرٹس کی مختلف برانچز ہیں، اس میں فوٹوگرافی ہو گئی، اس میں ڈانس بھی ہو گیا. یہ ساری چیزیں ایک طرح سے حسن ہے اور حسن کا عملی مظاہرہ ہے. کیا قرآن میں کہیں دو ٹوک انداز میں ان کی ممانعت آئی ہے، جس طرح کہ ہم عام علماء سے سنتے ہیں؟ ان چیزوں کو تو وہ حرام قرار دیتے ہیں. ممانعت تو اور چیز ہے. قرآن مجید اس معاملے میں جو نقطہ نظر رکھتا ہے وہ اس نے سورہ اعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. عربی زبان میں ایک لفظ ہے زینت. زینت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے آپ اسے اور زیادہ بہتر کرتے ہیں، تزئین کرتے ہیں، اس کو بناتے سنوارتے ہیں، آرائش کرتے ہیں. آپ نے اپنی تمہید میں یہ بیان فرمایا نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، اور یہ بولنے کی صلاحیت ہے کہ جس میں میں جملے بناتا ہوں اور آپ کو ابلاغ کرتا ہوں، کمیونیکیٹ کرتا ہوں کوئی چیز. یہ ابلاغ سادہ بھی ہوتا ہے، پھر یہ شاعری کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ قوافی ہے، آہنگ ہے، ترنم ہے، موسیقی ہے، الفاظ کی نشست برخاست ہے، ان کا ایک خاص در و بست ہے. تو وہی بات، یعنی بات تو وہی ہوتی ہے، میں اس کو نثر میں بیان کروں گا تب بھی آپ تک پہنچ جائے گی، لیکن وہ بہت لطیف ہو کر آپ تک پہنچتی ہے. اور وہ جو آپ کے اندر شدت احساس پیدا ہوتی ہے کسی چیز کو دیکھنے میں، اس کا ایک جمالیاتی اظہار بن جاتی ہے. آپ گویا لفظوں کا ایک ایسا لباس خیال کو پہنا دیتے ہیں کہ جو اس کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے. یہی شاعری ہے. اسی طریقے سے آواز ہے. کہنے کو تو اس وقت بھی میں بول رہا ہوں، آپ بھی بولتی ہیں، لیکن وہی آواز ہے کہ جو جب ترنم میں ڈھلتی ہے، غنا میں ڈھلتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ ہمارے دلوں کے تار چھو لیتی ہے، دلوں میں اتر جاتی ہے. یہ چیز بھی اس کی ایک تزئین ہے. ہم نے کیا کیا؟ آواز کو ہم نے خوبصورت بنا کے وہی بات آپ تک پہنچا دی، وہی بات دوسروں تک پہنچا دی. اسی طرح سے آپ کے گھر ہیں، آپ ان میں قالین بچھا دیتے ہیں، آپ اس میں فرنیچر لے آتے ہیں، آپ پردے لگا دیتے ہیں. یہ گھر کی تزئین ہے. آپ کے شہر ہیں، آپ نے سڑکیں بنا دیں، آپ نے بڑی عمارتیں بنا دیں، یہ گویا شہروں کی تزئین ہے. تو چیزوں کی تزئین، چیزوں کو خوبصورت بنانا، اس کو عربی زبان میں زینت سے تعبیر کیا جاتا ہے. صحیح. یہ جو آپ کا لباس ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی زینت ہے. یعنی کہنے کو تو آدمی کسی زمانے میں 2 پتے باندھ لیتا تھا اور جنگلوں میں پھرتا رہتا تھا، لیکن پھر انسان نے لباس ایجاد کیا. اور لباس ایجاد کیا تو ایسا تو نہیں کیا کہ اس نے بس ایک چوغا پہن لیا، نہیں، وہ اس میں بھی تزئین کی طرف بڑھا. اس نے بڑے رنگ بکھیر دیے، کیا کیا اس میں خوبصورتیاں پیدا کر دیں، تراش خراش میں کیا حسن پیدا کر دیا. اسی طرح کھانوں میں آپ دیکھیں، یعنی ہم گدھے کی طرح پیٹ بھر لیں تو زندہ رہ لیں گے اس میں،
گھاس پھوس بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اسی کو ہم نے مختلف کھانوں میں ڈالنا شروع کیا اور پھر دسترخوان کن کن چیزوں سے سجنے لگ گیا۔ یہ جتنی چیزیں بھی اس طرح سے ہیں، یہ ساری کیا ہو رہا ہے؟ یہ تزئین ہو رہی ہے، یہ زینت ہو رہی ہے۔ تو قرآن مجید نے ایک خاص موقع پیدا ہو گیا۔ عربوں کے ہاں وہی جو مذہب میں عام طور پر صوفیانہ تصورات داخل ہوتے ہیں، تو یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ حرم میں جب وہ آتے ہیں مکہ میں، تو وہاں انہیں کوئی دنیا کی آلائش لے کے نہیں آنا چاہیے، چنانچہ وہ لباس اتار دیتے تھے، بالکل برہنہ ہو جاتے تھے۔ اس پر تنقید کرتے ہوئے قرآن نے یہ کہا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم جب میری عبادت کے لیے لاؤ تو اپنی زینتیں پہن کر آیا کرو۔ تو یہ زینت پر یہاں سے گفتگو شروع ہوئی۔ تو قرآن نے اپنا پورا تصور اس کے بعد بیان کیا، اور یہ دیکھیے آپ قرآن مجید کی وہ آیات کا میں سادہ سا تصور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صوفیانہ مذہب اگر مشرق میں کھڑے ہیں تو قرآن مغرب میں کھڑا ہے، اور وہ مغرب میں کھڑے ہیں تو وہ مشرق میں کھڑا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ دیکھیے، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہیں کہ میں نے جو اپنے بندوں کے لیے زینتیں پیدا کی ہیں ان کو حرام کرنے کی جسارت کس نے کی ہے؟ یعنی الفاظ میں بڑی سختی ہے۔ بالکل خدا نے، اس کائنات کے پروردگار نے اخرج لعبادہ، جو زینتیں پیدا ہی اپنے بندوں کے لیے کی ہیں۔ وہ آپ کس یعنی طرح آپ اگر اس آیت کو کھولیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو حسن بکھیرنے میں، زینتیں پیدا کرنے میں، تمہیں ذوق عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ یہ کہاں سے کھڑے ہو گئے ہیں لوگ جو ان کو حرام کر رہے ہیں؟ کل من حرم زینت اللہ۔ اچھا اب اس کے بعد آگے دیکھیے، یہ کہا کہ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، یعنی میں نے زینت کی ساری چیزیں بھی حلال کی ہیں اور کھانے کی سب پاکیزہ چیزیں بھی حلال کی ہیں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ میں دین کی حیثیت سے جو چیز تمہیں دے رہا ہوں اس میں پابند کر رہا ہوں کہ بس یہ ہے کہ بصد رمق تم کوئی گھاس پھوس لینا اور اسے اپنا پیٹ بھر لینا۔ وہاں بھی طیبات کا ایک تنوع ہے جو میں نے بکھیر دیا ہے تمہارے دسترخوان پر، اور یہاں بھی زینت کی بے شمار چیزیں ہیں۔ تو آدمی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے پیدا کر دی، بندے استعمال بھی کر لیں، لیکن بہت متقی پرہیزگار لوگوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آگے آیت سنیے، فرمایا ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں نے یہ پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں، خالصۃ لہم یوم القیامہ، منکرین کو، میرے نہ ماننے والوں کو یہ ایمان والوں کے طفیل مل رہی ہیں۔ میں قیامت میں ان کو صرف ایمان والوں کے لیے خاص کر دوں گا۔ میں نے یہاں بھی ان کے لیے پیدا کی ہیں لیکن یہاں منکرین کو مل جاتی ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے تو اپنے بچوں کے لیے یہ سب چیزیں رکھی تھیں لیکن مہمان بھی آگے کچھ دیر کے لیے اس سے استفادہ کر گئے۔ یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا۔ تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہی جو آپ نے کیا کہ مذہبی پابندیاں اور حرام چیزیں، پھر اس کا جواب دیا اور یہ کہا کہ ان سے کہو کہ میں نے حرام صرف 5 چیزیں کی، پھر ان حرمتوں کو گنوا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، میں نے فحش چیزوں کو حرام کیا ہے، والاسم میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، والبغی میں نے جان اور مال اور آبرو کے خلاف سرکشی کو حرام کیا ہے، زیادتی کو حرام کیا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے بدعت کو حرام کیا ہے، اپنی طرف سے دین بنانے کو حرام کیا ہے، وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ جس چیز کے لیے میں نے کوئی سلطان، کوئی دلیل نازل نہیں کی ان کو آپ میرے شریک بنا دیتے ہیں، ان کو میں نے حرام کیا ہے۔ تو بدعت، شرک، سرکشی، حق تلفی اور فحش چیزیں یہ حرام ہے۔ یہ فرمایا ان کے سوا میں نے کوئی چیز حرام نہیں کی ہے۔ یہ زینت کی جتنی چیزیں ہیں یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں اور اپنے ایمان والے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ قرآن مجید کا تصور ہے۔ کچھ چیزوں کا استعمال آپ ایسا کریں جس میں یہ ساری 5 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہوں تو وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ یعنی حرمت کی بنیاد بتا دی کہ آپ اگر کسی بھی چیز کو فحش بنا دیں گے، دیکھیں نا گفتگو ہے اس میں خوبصورتی ہے، لطافت ہے، حسن ہے، اچھی شاعری ہے، اچھا ادب ہے، ہم سب اعتزاز محسوس کرتے ہیں، اسی کو آپ ولگیرٹی تک لے جائیں۔ یعنی شاعری غالب کی بھی ہے، شاعری میر کی بھی ہے، شاعری فیض کی بھی ہے، شاعری اقبال کی بھی ہے اور شاعری جعفر زٹلی کی بھی ہے۔ صحیح۔ تو آپ نے اس کو برباد کر دیا۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ردیف و قافیہ آپ کے ہاتھ میں آ گئے اور آپ نے جو مغلظات تھیں وہ اس میں ڈال دی۔ چنانچہ وہ الطاف حسین حالی کو کہنا پڑ گیا کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ تو آپ کسی بھی چیز کو غلط استعمال کر سکتے ہیں، اس میں آپ نے کوئی فحش چیز ڈال دی، لوگوں کی حق تلفی کی ترغیب دینے کے لیے آپ نے شاعری کو استعمال کرنا شروع کر دی، آپ نے لوگوں کے خلاف
لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، برانگیختہ کرنے کے لیے، جذبات ابھارنے کے لیے، ان کو مارنے مروانے کے لیے آپ نے شاعری کو، ادب کو استعمال کرنا شروع کر دیا، آپ نے شرک کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، آپ نے اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا. تو یہ چیزیں ہیں جی جہاں بھی پائی جائیں گی، یعنی یہ تصویر میں پائی جائیں، یہ موسیقی میں پائی جائیں، یہ شاعری میں پائی جائیں، اور تو چھوڑیے ہماری گفتگو میں پائی جائے، صحیح، تو مذہب اس پر اعتراض کرے. شکل میں حرام ہے. میں آپ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، وہ گفتگو حدود سے متجاوز ہو سکتی ہے. بالکل. دوست آپس میں بیٹھے ہوئے بعض اوقات لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، ان میں ایسی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں ایک شریف آدمی کے لیے منہ چھپانے کے سوا چارہ نہیں ہوتا. تو آپ گفتگو کو آلودہ کر سکتے ہیں، آپ شاعری کو آلودہ کر سکتے ہیں، آپ موسیقی کو آلودہ کر سکتے ہیں جب وہ پاکیزگی کے دائرے میں ہوتی ہے. اور پاکیزگی حسن ہے، پاکیزگی جمال ہے، پاکیزگی لطافت ہے، اس میں کوئی چیز حرام نہیں. صحیح. ترنم، آپ کو ہم چاہیں گے آپ بھی کچھ گاندھی صاحب سے سوال کریں. جی، میرا پہلا سوال جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے. جیسے آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا ذریعہ آمدنی جو ہے وہ کسی نہ کسی آرٹ فارم سے تعلق رکھتا ہے. بہت سنگرز ہیں، بہت پینٹرز ہیں، بہت شاعر ہیں. وہ لوگ شوقیہ یہ نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ روزی روٹی کے حوالے سے یہ کام کرتے ہیں. تو آج کل کے جو علماء بین لگا دیتے ہیں یا پروہیبٹ کرتے ہیں یا فتوے پاس کرتے ہیں ان سب آرٹ فارمز کے حوالے سے، تو کیا ان کی وہ آمدنی، ان کی وہ کمائی کس حد تک حلال ہے، جائز ہے؟ کیونکہ ایک پوری فیملی ان کے ساتھ ہوتی ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اس طرح کی آمدنی کے خلاف گھر والوں نے ہی احتجاج کر دیا کہ آپ یہ اس طرح سے اگر آپ کی انکم ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اب اگر کوئی ایک آدمی ہے جس کو ایک ہی فن آتا ہے، اسی کی بنا پہ وہ کما سکتا ہے، تو کیا وہ صرف اس لیے چھوڑ دے یا الگ ہو جائے کہ وہ کچھ مولاناؤں نے حرام قرار دیا ہے؟ میں نے تو اسی لیے آپ کو پورا پس منظر بتا دیا ہے کہ اصل میں ہمارے یہاں تصورات آئے کہاں سے ہیں. یہ صوفیانہ مذاہب سے آئے ہیں. دونوں میں اختلاط ہوا ہے. ایک زمانے میں لوگ ادھر سے بھی متاثر ہوئے ہیں، ادھر سے بھی متاثر ہوئے ہیں. وہ ان تصورات کو لے کے مذہب میں داخل ہو گئے ہیں. اب جب مذہب میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ تو بنیادیں تلاش کی جائیں گی، وہ انہوں نے تلاش کی ہیں. تو دونوں باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ یہ آئے کہاں سے ہیں تصورات، اور یہ بھی بتا دیا کہ قرآن مجید کا نقطہ نظر کیا ہے. یعنی قرآن مجید نے تو اس کو باقاعدہ موضوع بنا کر اس میں ایک فیصلہ کن بات کر دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ میری پیدا کی ہوئی زینتیں ہیں، ان کو حرام قرار دینے کی کوئی شخص جسارت نہ کرے. پھر گن کر بتا دیا ہے کہ حرام کیا چیزیں ہیں. تو وہ تو دیکھیے، اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی کوئی فحش کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو ذریعہ معاش بنا لیتا ہے تو اس پر بھی اعتراض ہوگا. وہ لوگوں کی حق تلفی کو ذریعہ معاش بنا دیتا ہے، اس کو بھی اعتراض کریں گے ہم. وہ لوگوں کو مرنے مارنے کے طریقے سے کھانے کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیتا ہے تو اس پر بھی اعتراض کریں گے. لیکن اگر ان پانچوں چیزوں میں سے، یعنی کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی حق تلفی نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی فحش چیز نہیں ہے، تو پھر یہ سب کچھ آرٹ ہے، فن ہے، یہ انسانیت کی ضرورت ہے. یہ بالکل اسی طرح انسانیت کی ضرورت ہے جس طرح ہوا اور پانی انسانیت کی ضرورت ہے. یعنی انسان کو جس طریقے سے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کے اندر جنسی تلذذ حاصل کرنے کی آرزو پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی حصے جمالیات بھی اپنی تسکین چاہتی ہے. وہ اچھے شعر سے چاہتی ہے، موسیقی سے چاہتی ہے، لحن سے چاہتی ہے، غنا سے چاہتی ہے. یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو تصور ہمیں دیا ہے اپنے دین میں وہ یہ ہے کہ ان کو پاکیزہ رکھو، یعنی ان کے اندر سے پاکیزگی ختم نہیں ہونی چاہیے. تو کوئی اگر آرٹ کی دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہے یا وہ کوئی شاعری کر رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، اس کے اوپر جو پہرا ہے وہ اخلاقی پہرا ہے، اور وہ ہم میں سے ہر ایک پر لگا ہوا ہے. وہ کوئی شاعر یا ادیب یا مصور سے متعلق نہیں ہے، مجھ سے، آپ سے، ہر ایک سے متعلق ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے. کیونکہ پاکیزگی ہے جس کو انسان کا نصب العین بنایا گیا ہے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں پاکیزہ لوگوں کو اپنی جنت کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہے. یہی مذہب ہے. مذہب کچھ نہیں ہے، وہ آپ کو پیوریفائی کرنے کی دعوت ہے. تو آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، یعنی شاعری کرتے ہیں، آپ مصوری کرتے ہیں، آپ تصویریں بناتے ہیں، آپ آرٹ کے نمونے پیدا کرتے ہیں، بس یہ خیال رکھیے کہ ان کو پاکیزہ ہونا چاہیے، ان کا پیغام پاکیزگی ہونا چاہیے. پاکیزگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مذہب کی بات کریں گے، یعنی اس کے اندر حسن اور لطافت ہونی چاہیے، ان کو آپ کثافت کی نظر نہ کر دیں. ناظرین، ابھی ہماری گفتگو جاری ہے. مختصر سا وقفہ لیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर हम आपके सामने हैं। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। गांधी साहब, खूबसूरत म्यूज़िक बहुत रिलैक्स करती है नर्व्स को, रूह को वाकई अच्छी लगती है, तो ये कहने में मुझे तो कोई मज़ायका नहीं लगता कि ये रूह की ग़ज़ा है। दूसरी जानिब आप बेसुरी चीज़ सुने, बेसुरी चीज़ क्या कोई ऐसी आवाज़ सुन लें जो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी पे, नर्व्स पे। तो ये जो सूरह लुक़मान में लहवुल हदीस का मफ़हूम है, इसको अमूमन उलमा ताबीर करते हैं कि ये मौसीकी के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसका मफ़हूम ज़रा वाज़े करें आप। ये बिल्कुल ठीक है, ये इसी के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसका एक मौका महल है। ये देखिए, बात ये है कि हम किसी माशरे को एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, नेकी का, खैर का, दावत का। हमारे मुकाबले में कुछ लोग मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि ये पैगाम, ये मैसेज नहीं पहुँचना चाहिए। आपने ये ऐलान कर दिया कि फ़लाँ साहिब इल्म आज लाहौर में कुछ गुफ्तगू करेंगे, वो सब लोग सर जोड़ कर बैठ गए कि आज क्रिकेट मैच का ऐलान करना चाहिए ताकि इस पैगाम को रोका जा सके। तो एक जायज़ चीज़ नाजायज़ हो गई ना। बिल्कुल। यानी जब आपने नेकी और खैर के रास्ते में उसको रुकावट बना दी। इंसान के अंदर एक फितरी मैलान है मौसीकी की तरफ, शायरी की तरफ, इस तरह की मजालिस की तरफ। अरब में भी ये चीज़ें मौजूद थी। इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो कुरान मजीद ने वहाँ इसका जिक्र किया है। ये तो आप गुफ्तगू की एक मजलिस मुनक़्क़िद कर लें और आपका मकसद ये हो कि पैगंबर की बात आज लोग ना सुने, तो उसको भी मजम्मत की निगाह से देखा जाए। यकीनन लोग असल में उसका मौका महल नहीं देखते कि वहाँ बात क्या कही गई है। वहाँ ये बयान किया गया है कि इनमें वो लोग भी हैं कि जो खुदा के रास्ते से रोकने के लिए ये काम करने लग गए हैं। यानी वो ये चाहते हैं कि जो वक्त पैगंबर के पास जाने का है, उनकी बात सुनने का है, उसको इधर लगा दिया जाए। इस मकसद के लिए तो आप किसी खेल को इस्तेमाल कर लें, किसी मजलिस को इस्तेमाल कर लें, वो सारी चीज़ें अपने मौका और महल पर जायज़ होते हुए नाजायज़ हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। तो ये मौका है, वरना कुरान मजीद को चाहिए था कि वहाँ मौसीकी मौजूद थी, मजालिस मुनक़्क़िद होती थी। आप देखें हदीस की किताबों में मजालिस का जिक्र है। मदीने में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके थे, उस वक्त भी मौसीकी की मजलिसें, शायरी की मजलिसें मुनक़्क़िद की जाती थीं। कुरान मजीद उनको ममनू करार दे देता। ये बिल्कुल और मौके की बात है। बड़ा हादसा बाज़ औक़ात ये होता है कि एक मौका और महल है बात का, वहाँ वो बात ठीक होती है, उसको आप उठा के किसी दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये गलती उसमें ये की गई। सही। तो रन्नू, आप सवाल कीजिए। जी, मेरा अगला सवाल आपसे शायरी के मुतालिक है, क्योंकि मेरा जो माहौल है, जिस घर से मैं आई हूँ, वहाँ पे हमेशा मैंने शायरी, मुशायरे ये सब सुने और पढ़े। तो अब थोड़ा थोड़ा ख़ुद भी लिखने की कोशिश करने लगी हूँ, लेकिन हमेशा से एक गिल्टी फीलिंग रही है कि कुछ बहुत गलत कर रही हूँ मैं, क्योंकि यही सुना कि ये गुनाह है, ममनू है। अब आपसे बात करके इतनी बात तो साफ़ हो गई कि गुनाह किसी तौर पे नहीं है जब तक हम उसमें शिर्क या बिदअत नहीं शामिल करें तब तक। लेकिन कई शोरा हैं, ख़ास तौर से जो नातिया कलाम या कवालियाँ लिखते हैं, उसमें हुजूर की या और औलिया हजरात की जो तारीफ़ वो करते हैं जिस तरह से, इस हद तक और इतनी कर देते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के बराबर ला के खड़ा कर देते हैं। तो वो कहने को इस्लामी कलाम है, नात है, वो कहाँ तक जायज़ है? ये तो कंटेंट का मसला हुआ ना। हर चीज़ इस्लामी नहीं हो जाती। इस्लाम तो नाम ही इस चीज़ का है कि आप कुरान मजीद की रोशनी में गुफ्तगू करें, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और उसी की रोशनी में जो कुछ आपने कहना है कहें। तो अगर आपने दीन बयान करना है, मसलन हुजूर की नात बयान करनी है, या आपने अल्लाह ताला की हम्द करनी है, या कोई तस्बीह करनी है, या मुनाजात करनी है, हमारे पास ज़बूर मौजूद है जो मुनाजातें हैं और बड़ी गैर मामूली मुनाजातें हैं। आप कभी ज़बूर को निकालिए तो उसका जो मज़मूर होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये मज़मूर फ़लाँ साज के साथ गाया गया। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के लहन की अल्लाह ताला ने तारीफ़ की है। ये फरमाया कि इतनी खूबसूरती से मुनाजात करते थे कि परिंदे और पहाड़ उनके साथ हम आहंग हो जाते थे। तो ये एक और चीज़ है, आपने उसके कंटेंट में, उसके मशमूलात में गलत चीज़ दाखिल कर दी। तो इसी वजह से मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कुरान ने गिन कर बता दिया है कि ये 5 चीज़ें हैं जो हराम की गई हैं। आप अपनी तरफ से कोई चीज़ दीन नहीं बना सकते। आप कोई शिर्क की बात अपने कलाम में या किसी गुफ्तगू में दाखिल नहीं कर सकते। आप हक तलफ़ी की कोई चीज़ नहीं उसमें ला सकते। आप किसी के खिलाफ ज़्यादती की तरगीब नहीं दे सकते। और इसी तरह जो फोश चीज़ें, जिनको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानती हैं, वो चीज़ें जो हैं उनको मौजू नहीं बना सकते। अगर गालिब का कलाम हो, मीर का कलाम हो, इकबाल का कलाम हो, उसमें भी कोई इसी तरह हुदूद से तजावुज़ की हुई चीज़ आ जाएगी तो हम उसके ऊपर तनकीद करेंगे। लेकिन बैसियत मजमूई लतीफ़ जज्बात को बयान कर देना, जिस तरह के गालिब इंसानी नफ्सियात को पेश आने वाले बेशुमार पहलुओं को कितनी खूबसूरती से गोया अल्फाज की शायरी के साथ एक नया लिबास दे देता है।
میر کس طریقے سے ہمارے اندر اترتا ہے اور ہمارے اندر اتر کر احساسات کی ایک ایسی دنیا تخلیق کر دیتا ہے جس میں ہمارے سارے حواس شریک ہو جاتے ہیں، اور شاید حس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرنے کے اسالیب دنیا کی شاعری میں کم پائے جاتے ہیں جس طرح کے میر کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اقبال ہماری مجموعی نفسیات کا شاعر ہے، فیض اسی طریقے سے ہمارے اندر جو انقلابی جذبات ہیں، ہم دنیا کو الٹ دینا چاہتے ہیں، نئی دنیا پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کو الفاظ دے دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی ذات میں بڑی اہمیت ہے، ہماری زندگی کی ضرورت ہے، لیکن انہی کے اندر فرض کر لیجئے کہ کوئی ایسی چیز داخل کر دی گئی ہے کہ جو قابل اعتراض ہے، تو میری گفتگو میں ہوگی تب بھی قابل اعتراض ہے، وہ میری نثر کی کتاب میں ہوگی تب بھی قابل اعتراض ہے، نظم میں ہوگی تب بھی قابل اعتراض ہے۔ غامدی صاحب، لاسٹ کویسچن یہ بتائیے کہ علماء تصاویر کے بہت خلاف ہیں، اس کو بھی حرام قرار دیتے ہیں، مگر دوسری جانب آج ایسا دور آ گیا ہے کہ اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے انہیں بھی میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور جب وہ ویڈیو پہ آتے ہیں تو ایک ایک لمحے میں ان کی اپنی کئی تصاویر بن رہی ہوتی ہیں، تو یہ تضاد کیسا ہے؟ ایک طرف تو وہ تصویر بنانے والے کو اور تصویر کو کہتے ہیں کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں یا حرام چیز بنا رہے ہیں، دوسری جانب وہ خود اس میڈیم کو یوز کر رہے ہیں۔ میں اس کو قدرت کا انتقام کہتا ہوں، یعنی خدا نے جو کچھ دنیا میں پیدا کر دیا، جب آپ اس کی غلط تعبیر کر ڈالتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خود آپ کا عمل آپ کی تکذیب کرتا ہے، وہ آپ کو جھٹلا دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اصل میں ہوا کیا ہے، تصویر نے جو اہمیت آج اختیار کر لی ہے تعلیم میں، تدریس میں، ابلاغ میں، یہ اہمیت اس سے پہلے اس کی نہیں تھی، آج سے 2-3 صدی پہلے۔ یہ بات کہ تصویریں ممنوع ہیں، یہ پہلے بھی غلط تھی، آج بھی غلط ہے، پرانے زمانے میں چل گئی، اب خود ان لوگوں کے ہاں نہیں چلتی۔ میں ایک زمانے تک بالکل تصویر نہیں کھنچواتا تھا، لیکن ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ بالکل جائز ہے۔ تو میں اس زمانے میں یہ کہا کرتا تھا کہ علماء میری رائے پر عمل کرتے ہیں اور میں ان کی رائے پر عمل کرتا ہوں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت ہم ایک غلط موقف اپنا لیتے ہیں تو ہمارے اپنے وجود میں تضادات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے تو بہت ادب کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ تصویر بھی ناجائز نہیں ہے، موسیقی بھی ناجائز نہیں ہے، شاعری بھی ناجائز نہیں، یہ ان کا استعمال ہے۔ اگر آپ مشرکانہ تصویریں بنائیں گے، آپ ان کو لوگوں کو بت پرستی کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں گے، آپ ان کے ذریعے سے استھان بنا دیں گے، تھان بنا دیں گے، لوگ ان پر جائیں گے اور جا کر ان کی بھینٹ چڑھائیں گے، تو یہ ساری چیزیں ممنوع ہو جائیں گی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرک کا استحصال کیا، شرک کا خاتمہ کیا، تو پورے جزیرہ نما عرب میں اس طرح کی بہت سی جگہیں بنی ہوئی تھیں جہاں تصویریں بھی تھیں جو پوجی جاتی تھیں، کلیسا بھی تھے جن کے اندر سیدہ مریم کی تصویریں تھیں، سیدنا اب بھی آپ دیکھ سکتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ اس طرح کی تصویروں کو مٹا دیا گیا، اس طرح کے بت گرا دیے گئے تاکہ شرک کا استحصال ہو جائے۔ تو اصل چیز شرک ہے، بدعت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تصویر میں درائے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کو آپ روک دیجئے۔ جب وہ آرٹ ہے، تزئین ہے، حسن ہے، جمالیاتی احساس کا اظہار ہے، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بھی لطیف فن ہوتا ہے، اس پہ ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن کوئی ایسی واضح حدیث موجود ہے یا کوئی ایسا واقعہ موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہو موسیقی کو، ان چیزوں کو؟ صرف ایک موقع کی مجھے آپ سے وضاحت خاص طور پہ چاہیے جب انہوں نے خود موسیقی نہیں سنی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع نہیں کیا۔ نہیں، یہ یوں نہیں ہے واقعہ۔ یعنی سیدہ عائشہ کا جو واقعہ وہ تو اصل میں اس طرح کا ہے کہ کچھ لوگ تماشا کرنے کے لیے آ گئے تھے، حبشی تھے، وہ بہت سے کھیل دکھا رہے تھے، تو وہ آپ نے سیدہ کو دکھایا، وہ دیکھتی رہی۔ اب یہ ایک دلچسپی کی بات ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں دیکھا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کے اندر، آپ کھڑے رہے اور آپ نے ان کو سہارا فراہم کیا کہ وہ آپ کے کندھے پر سر رکھ کر دیکھتی رہی، اور آپ نے پوچھا بھی 1-2 مرتبہ کہ بس اب دل بھر گیا، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی مجھے اور دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے عید کے موقع کے اوپر کچھ بچیاں گانا گا رہی تھی بیٹھی ہوئی، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے آ کے یہ کہا کہ پیغمبر کے گھر میں تم گانے گا رہی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے، ان بچوں کو گانا گانے دو۔ تو یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی روایات لوگوں نے بیان کر دی ہیں کہ جن سے بظاہر یہ احساس ہوتا ہے، لیکن اصل چیز کیا؟ اصل چیز یہ ہے کہ موسیقی کا بھی انتہائی غلط استعمال ہوتا ہے بعض اوقات۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں موسیقی کے ساتھ جو ولگیرٹی داخل کر دی گئی ہے، رقص کو جس انتہا تک پہنچا دیا گیا ہے، یعنی اب وہ رقص نہیں ہوتا، فن نہیں ہوتا، فن کا اظہار نہیں ہوتا، جمالیاتی احساس کا ابلاغ نہیں ہوتا، وہ اصل میں جسم کی نمائش ہوتی ہے۔ تو جب آپ کسی چیز میں یہ چیزیں داخل کر دیں گے تو پیغمبر اس سے روکیں گے، تو یہ اس کا غلط استعمال ہے اور غلط استعمال سے روکا جائے گا۔ عرب میں مصوری کا استعمال شرک کے لیے ہو رہا تھا، روکا گیا۔ ایک اور چیز بھی سمجھ لینی چاہیے، اس کو سد ذریعہ کا اصول کہتے ہیں۔ ایک جگہ ایک برائی بہت پھیل گئی ہے تو آپ بعض اوقات جو چیزیں اس تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہیں ان کو بھی روکتے ہیں۔
لیکن اصولی طور پر جب اللہ کی کتاب نے ہم کو بتا دیا کہ حرام صرف یہ چیزیں ہیں، تو اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی کام پیغمبر کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. انہوں نے انہی حدود میں ساری باتیں کی ہیں. اگر کسی وقت موسیقی میں یا شاعری میں یا ادب میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے تو اس کی اصلاح کر دی ہے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ عرب شاعروں کے اگر آپ نے قصیدے پڑھے ہوں تو وہ تشبیب سے شروع ہوتے ہیں. یعنی عرب شاعر پہلے عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں، پھر گریز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا مضمون بیان کرتے ہیں. کعب بن زہیر اسلام لائے ہیں. کعب بن زہیر نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں قصیدہ پڑھا ہے آپ کے سامنے. وہ پورا قصیدہ آپ نے سنا ہے. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ متوجہ نہیں تھے. اس میں ایک موقع کے اوپر ایک مصرع تھا کہ سیف من سیوف الہند مسلول. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی ہے. یہ کہا کہ یوں کہو کہ سیف من سیوف اللہ مسلول. اس کو درست کیا. اس کو درست کیا. اس کا مطلب بڑی توجہ سنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ قصیدہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ بانت سعاد و قلبی یوم مبتلو. آج سعاد چلی گئی، وہی تشبیب، وہی ساری چیزیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی نکیر نہیں کی. سیدنا عمر کے زمانے میں صرف اتنی تلقین کی گئی کہ کسی مخصوص خاتون کا نام لے کر تشبیب نہ کی جائے. یہ اخلاقی پہلو ہے. یعنی عام طور پر وہ ایسے نام ہوتے تھے کہ جو شاعروں نے رکھے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے اختر شیرانی ہیں تو انہوں نے شاعری میں بعض نام رکھ لیے ہیں. یعنی جیسے سلمہ کا نام ہے، ریحانہ کا نام ہے، وہ ان کے شاعرانہ نام ہے. وہ ان کے لحاظ سے کوئی خاص عورت، اس سے کوئی خاص خاتون مراد نہیں ہوتی. تو اس کی طرف توجہ دلائی. تو عرب شاعری میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ تشبیب کرتے ہیں تو کوئی نام استعمال کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ بس جو نام استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال کرو، لیکن یہ کسی خاص خاتون کا، کسی مسلمان خاتون کا، کسی اور خاتون کا نام لے کے آپ شاعری نہیں کر سکتے. یہ اخلاق کی تطہیر ہے. شاعری کی، مصوری کی، ادب کی وہ ہم کریں گے لازماً. آج بھی تنقید کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس میں ولگیرٹی داخل نہ کرو. یعنی ایسی چیزیں نہ تخلیق کرو کہ جن کو گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ دیکھنا ناممکن ہو جائے. ایسے پروگرام نہ کرو کہ جن میں جسم کی نمائش کے سوا کوئی چیز نہ ہو. یعنی وہ چیزیں جن کو خدا نے روکا ہے، پسند کیا نہیں کیا ہے، جو سوسائٹی میں انارکی پیدا کر دیتی ہیں، جو انسان کے پورے ذوق کو آلودہ کر دیتی ہیں، وہ اگر آپ شاعری میں، موسیقی میں، آپ رقص میں، کسی چیز میں داخل کر دیں گے تو اس کے بارے میں ضرور آپ کو روکا جائے گا. بہت شکریہ گامدی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. ترنم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، اپنی آراء ہم تک پہنچائیے. gks@sama.tv پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہم ٹویٹر پہ بھی موجود ہیں اور فیس بک پہ بھی موجود ہیں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.